अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बाहर के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद हैं फाल साहब। जी फाल, वेलकम अबोर्ड। अच्छा, सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे, सियासत पे तो हम बातचीत करते रहते हैं और आज भी उस पर हम आगे चल के करेंगे। जो सबसे पहले आज जो ज़ेर बहस मौजू आएगा वो पाकिस्तान की मईशत, जिससे हर जो ख़ास व आम है उससे मुतासर होता है और उसकी बहुत बुरी हालत है। डॉलर जो है वो 3 सेंचुरियाँ क्रॉस कर चुका है और कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा और इससे हर चीज़ जो इफेक्ट होती है। जी फाल, इस पर थोड़ी रोशनी डालें कि ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 310 का फिगर जो है अबूर कर चुका है और इंपोर्ट पहले ही बंद है और एक्सपोर्ट भी मुतासर हो चुकी है, रिमिटेंस भी मुतासर हो रही है और यहाँ भी कोई कारोबार नहीं है और हर ख़ास व आम जो है मुल्क छोड़ने के जो जिनके वसाइल हैं वो भी छोड़ के जाना चाह रहे हैं। जो ब्रेन ड्रेन है, जो बहुत ख़ास लोग होते हैं मुल्क को पहिया चलाते हैं, वो भी बाहर जाना चाह रहे हैं और जो आम लेबर तबका, जो स्किल्ड पर्सन है, सब मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे हैं। ओनरशिप कोई नहीं ले रहा है। यानी कि मैं आज मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं। मैं आज उनके पास ही बैठा हुआ था या उनके साथ ही मेरे अजीज़ हैं वो जाना चाह रहे थे तो उनके पास बैठा हुआ, तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे घुटन का माहौल है, किसी पिंजरे में बांध है और जैसे आज़ादी की नहीं चाहता है वो, इस तरह लोग मुल्क से बाहर जाने की तको दो। जो उनके पास एसेट्स हैं, किसी के पास जानवर है, वो किसी के पास ज़मीन है, वो बेच के बाहर जाना चाह रहा है। और मुल्क के हालात जैसे मैंने आपको बताया डॉलर और इकॉनमी के, तो हम इस मुल्क को लेके कहाँ जा रहे हैं, इस पे जो अवान बाला में, ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए जो लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको तो एक पार्टी को बैन करने में, कोई किसी को कैद और तन्हाई में डालने में, इन चीज़ों से फुर्सत नहीं है। तो इसका कौन सोचेगा? आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है आपने। आप देखें कि मुल्क कैसे ग्रो करता है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है वो किसी मुल्क की बैकबोन होती है। नौजवान जो तबका जो है, जो फ्यूचर होता है मुल्क का, वो ऊपर आ रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि जी हम एंटरप्रेन्योरशिप करें, हम मुल्क को कैसे सर्व कर सकते हैं, अपनी ज़ात को कैसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम बजाय इस पर बात होने के कि क्या कारोबार किया जाए, क्या कुछ किया जाए, नौजवान क्या सोच रहे हैं कि मुल्क से बाहर कैसे जाना है। हर बंदा इस रेस में लगा हुआ है कि वो तरीके सोच रहा है कि हमने मुल्क से बाहर कैसे जाना है। तो बेसिकली हमारा सिस्टम तो कोलैप्स कर रहा है। और जो आपने बात की है डॉलर की, आप ये देखें कि मैं आपको मिसाल देता हूँ चाइना की। जब ट्रम्प के दौर था, यूएस में वो प्रेसिडेंट था, उसने चाइना पे कुछ सैंक्शन लगाई। उसने कहा कि चाइना का जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर था उसके प्रोडक्ट्स का, वो यूएसए था, तो उसने जो है ना उसमें कट लगा दिया। उसके बाद आपको सम टाइम मेजरमेंट लेने पड़ते हैं। तो चाइना ने क्या किया कि चाइना ने अपनी जो करेंसी थी उसको थोड़ा डीवैल्यू किया। डीवैल्यू इसलिए किया ताकि उसकी प्रोडक्ट सस्ती हो और जो बाकी यूरोपियन मार्केट है और बाकी मार्केट्स हैं, तो जो अमेरिका में उसका ऑर्डर जो उसने लूज किया वो बाकी मार्केट्स में चले जाए। तो ये समटाइम आपको करना तो पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में एक साल से जब से ये रिजीम चेंज हुआ है, तो हम आए दिन समझते हैं। पहले आप देखें डॉलर 200 पे गया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि डॉलर 200 पे जाएगा। हमने कहा चले जी इन्होंने मेजर्स लिए हैं, 200 पे गया तो ये वापस आ जाएगा। तो मुफ्ता का टाइम था ना वो, उसमें कुछ उसमें पिछली भी पॉलिसीज कैरी ऑन हो रही थी, तो उसमें तो इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, इंपोर्ट पे कट्स लग रहे थे, वो फिर भी समझ में आता है। लेकिन आज तो 300 क्रॉस कर चुका है और कोई ग्रोथ नहीं है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, ना एक्सपोर्ट है, ना इंपोर्ट है, कुछ भी नहीं है। देखिए वो तो मैं एग्रीकल्चर भी डाउन है। वो मैं दोबारा उसमें आता हूँ ना जो शुरू में, लेकिन मैं आपसे पहले ये वाली बात थोड़ी सी लोगों को समझा दूं। आप देखेंगे मिफ्ता का टाइम था, डॉलर ऊपर गया, लोगों ने शुरू में समझा कि शायद उन्होंने मेजरमेंट्स लिए हैं वो वापस आ जाएगा। उसके बाद जो है वो उनसे संभाला नहीं गया, कुछ भी नहीं संभाला गया, इकॉनमी नीचे जाती रही। शहबाज शरीफ जो वादा करके आया था, मेरे पास बड़ा तजर्बा है, मैं 3 महीने में सब कुछ ठीक कर दूंगा, कुछ भी चीज़ काबू में नहीं रही। उसके बाद हमें सुनने में आया कि जी लोगों ने कहा, बड़े बड़े आपने देखा कि कॉलम नवीस जो थे उन्होंने कॉलम लिखे कि आप इसहाकडार पछताते होगा, आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। उसके बाद शायद जो बाजवा साहब थे उन्हें लगा कि इसहाक डार आएगा तो मुल्क ठीक हो जाएगा। इसहाक डार साहब आए और आपको याद होगा आते उन्होंने मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि देखें जी अभी तो मैं चला हूँ और मैंने भी कोई मेजरमेंट्स भी नहीं लिए, तो डॉलर जो है वो नीचे आ गया। तब शायद अराउंड 225 पे डॉलर था। लोगों को फिर एक उम्मीद लगी कि अब ये आ गया है तो एटलीस्ट डॉलर तो काबू में रहेगा ना, ये और कुछ नहीं करते, डॉलर को तो काबू में रखते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या देखने में आया कि 225 से जो उन्होंने कहा ये तो 225 पे आ जाएगा, ये कुछ दिन है, और वो 225 का तो लोग ख्वाब देखते रह गए। अब आप ये देखेंगे 325 पे पहुंच गया। आज ओपन मार्केट का रेट 316 है और उस पर भी बड़ी मुश्किल से डॉलर जो है वो अवेलेबल है। तो हम जा किस तरफ रहे हैं? जो आपने बात की कि यानी जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, देखिए ये सारी चीजें तो होती हैं कि ये तो आखिरी बंद होता है किसी भी चीज का।
بنیاد جو ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے. عوام جو ہے وہ مل کے محنت ایفرٹ کر رہی ہوتی ہے, کوئی چھوٹی سی فیکٹری لگاتا ہے, اس کے بعد وہ پروڈکٹس جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے, تو وہ جو اس کا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے پاکستان کے اوور آل ایکسپورٹس میں. اسی طرح امپورٹس جو ہے وہ کوئی امپورٹ کرتا ہے, امپورٹ کر کے یہاں پہ مشینری لگاتا ہے, تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی امپورٹس میں. نہیں فار یہ تو آپ دیکھیں نا, وہ دوسری آپ اس میں چلے گئے. میں جو آپ نے عوام کا ذکر کیا, واپس اس طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. دیکھیں میں تو, ہم گھروں میں بیٹھے ہیں یا ہمارا اس فیلڈ سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے, اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. میرے کوئی 2-4 عزیز جاننے والے کوئی دور دراز کے, وہ اس وجہ سے میرے سے انہوں نے رابطہ کیا کہ میرا جو ہے نا بڑے کلوز ریلیٹیو جو ہے نا وہ اوورسیز کا کام کرتے ہیں. جب ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی میٹنگ کروائی, اور جو باہر جانا چاہ رہے تھے, جو ان کے جذبات اور جس طریقے سے وہ اسمال اینڈ میڈیم اسکیل انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, کورونا میں ان کا بزنس جو ہے بیٹھ گیا, وہ واپس فلرش نہیں کر سکا, تو اتنے وہ جو ہے ڈس ہارٹ ہو چکے ہیں. تو وہ تو ایسے, میں جیسے پہلے میں نے ٹرم استعمال کی, جیسے کوئی پرندہ یا کوئی جانور پنجرے میں بند اپنا گھٹن محسوس کرتا ہے, اس ملک کی ایٹماسفیئر میں ایسے سفوکیٹ محسوس کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آج کا دن ہو میں اپنی پراپرٹی بیچوں, جو کچھ مجھے مرضی کرنا پڑے, یا نہیں میں نے کرنا, میں نے باہر ہی جانا ہے. شاید تحفظ کا احساس نہیں ہے یا کاروبار کرنے میں. میں نے ان کو یہ کہا کہ آج جتنے پیسے خرچ کے باہر جانا چاہ رہے ہیں, اتنے پیسے یہیں پہ انویسٹ کر کے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کیوں نہیں کرتا, یہاں بھی اللہ پاک برکت ڈال سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہاں کرنا ہی نہیں ہے. یہ تو میں 2-4-6 لوگوں سے مل کے جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. تو یہ تو جیسے 10 لاکھ لوگ 1 سال 1.5 سال میں جو اس ملک سے جا چکے ہیں, اس کا مطلب کہ وہ اسی دیکھیں دنیا میں ہاتھ نہیں پڑتا, صرف وہ رک رہا ہے, باقی سب جا رہے ہیں. دیکھیں آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھ لیں, آپ دنیا کے کسی مرضی جو اکنامسٹ ہے اس سے آپ بات کر لیں, تو وہ جو مین کی فیکٹر بتائے گا وہ بتائے گا اسٹیبلٹی. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں نا, آپ لاہور میں دیکھیں, لاہور میں آپ دیکھیں گے ایک وہی سیم زمین ہوتی ہے 5 مرلہ, اس کی کیا قیمت ہوتی ہے, اور وہی ایک اچھی سوسائٹی میں جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو سیکور فیل کرتے ہیں, کنٹونمنٹ کا ایریا ہے, ڈی ایچ اے کا ایریا ہے یا باقی ایریاز ہے, وہاں کے ریٹ کیا ہوتا ہے؟ زمین تو سیم ہی ہے نا, گھر تو سیم ایریا سیم بننا ہے نا وہاں پہ, سینس آف سیکورٹی ہے. سیکورٹی. لیک سٹی کو آپ دیکھیں, لیک سٹی کی بڑا بوم, یعنی آپ دیکھیں گے ریسنٹ ٹائمز میں بیریا ٹاؤن اور لیک سٹی میں بڑا بوم آیا. کیوں آیا؟ کیونکہ لوگ اپنے آپ کو وہاں پہ سیکور فیل کرتے ہیں. پاکستان میں لوگ اب اپنے آپ کو سیکور ہی فیل نہیں کر رہے. باقی باتیں تو بات کی آتی ہے نا کہ آپ کیا کما سکتے ہیں اور کیا آپ کھا سکتے ہیں, اپنے بچوں کو کیا دے سکتے ہیں. جب آپ سیکور ہی فیل نہیں کرتے, آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کا کیا مستقبل ہے, ان کے ساتھ کیا ہوگا, ان کی لائف بھی. یعنی دیکھیں نا, جو لوگ ایک پرامن احتجاج کے لیے نکلے, ان نوجوانوں کے ساتھ, ان خواتین کے ساتھ, جو آپ نے دیکھا کہ جو خدیجہ شاہ کا بڑا واقعہ آتا ہے, وہ تو ایک اس کلاس سے بلانگ کرتی ہے نا کہ جو اچھا وکیل بھی کر سکتے ہیں, جن کے سسٹم میں بھی تعلقات ہیں. ان کے ساتھ جب یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے آج کیس میں دیکھا ہوگا کہ خدیجہ شاہ ایک انڈیویجول ہیں, اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. جو آپ نے پہلے عوام کی اور سیکیورٹی کی اور احتجاج کی بات کی, اس سارے سینیریو کے ساتھ میں ایک چیز کو لنک کرنا چاہتا ہوں. جو میں تقریر گزرا ہے کل 28 مئی, تو اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک ٹویٹ آیا. بڑا افسوس ہوا دیکھ کے, ٹویٹ تو بڑا اچھا تھا, لیکن جو نیچے کمنٹس آئے لوگوں کے, وہ دل دکھانے والے تھے کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کس طرف لے گئے ہیں ملک کو. کیسا آج سے 2-3 سال پہلے کیسا زبردست ہمارا, سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیسے سینٹیمنٹس. اور یہ عوام, میں تو میرے پاس تو اظہار خیال کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں اس کو کس طرح جو ہے احاطہ. اس میں پرابلم کیا ہے, ہم بچپن سے, ایسا کیا ہو گیا؟ دیکھیے سمپل سی بات ہے, ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں یونائٹیڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائڈیڈ وی فال. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے نا بالکل کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوتا. جہاں پہ پاکستان کی بات آتی ہے, قائد اعظم کی بات آتی ہے, فوج کی بات آتی ہے, شہیدوں کی بات آتی ہے, کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوتا. لیکن بدقسمتی سے نون لیگ نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے, جیسے ہم ابھی اکانومی کی بات کر رہے تھے, دیکھیں اکانومی میں تو وہ بات نہیں کر سکتے نا. پہلے تو بہانا تھا اسحاق ڈار آئے گا تو وہ ونڈرز کر دے گا, شہباز شریف آئے گا, وہ 3 مہینے کا, اس نے کہا میرے کو بڑا ایکسپیرینس ہے, میں یہ کر دوں گا, تو وہ تو سب کچھ تباہ ہو گیا, لوگوں کی زندگی تو تباہ ہوگی. اب انہوں نے دیکھا کہ اب ہم اکانومی کی تو بات کر نہیں سکتے, تو اب ہم کیا کریں. انہوں نے سب سے خطرناک کھیل کھیلا. وہ کیا تھا, وہ شہیدوں کے خون کو استعمال کیا. جو شہیدوں کا خون ہے نا, یہ بڑا پاک خون ہے. آپ یہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی ڈویژن نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل مذہب ہے, مسلم لیگ نون کے بھی وہی مذہب اسلام ہے, پیپلز پارٹی کا بھی وہی ہے, پی ٹی اے کا بھی وہی ہے, قائد اعظم ہے وہ تینوں پارٹیز کے وہی ہیں, فوج ہے وہ تینوں پارٹیز کی ہے. ڈویژن تو اپنے اپنے لیڈرز کی ہوگی نا. پی ٹی آئی کا سے آپ پوچھیں تو وہ کہے گا نواز شریف بڑا برا لیڈر ہے, نون لیگ سے پوچھیں وہ کہے گا کہ جی عمران خان بڑا برا لیڈر ہے. لیکن یہاں پہ کوئی ڈویژن نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو شہیدوں کا پاک خون کو استعمال کر رہے ہیں اور غداری کے سرٹیفکیٹ, آپ دیکھیں یہاں ہمارے جو کلچر ہے نا یہ پنجاب کا, یہاں پہ تو غداری کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے. پاکستان بننے سے پہلے سے اگر آپ ہسٹری دیکھیں, سب کانٹیننٹ کی ہسٹری دیکھیں, بھگت سنگھ ہمارا ہیرو ہے یا ولن ہے؟
पहला गद्दारी का उस पर हुआ था ना, उसने गद्दारी पे उसकी जान चली गई थी, अंग्रेजों ने उस पर गद्दारी का लगाया था। फिर उसके बाद फातिमा जनाब, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो गद्दारी पंजाब के कल्चर में यही रीजन है। आपने ये देखा होगा लिबर्टी में कल मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया और दोबारा यही चीज इसका रंग देने की कोशिश की, यौम तकबीर। मतलब हमारे जैसे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, हमें हमें खुशी नहीं होती देखे कि जब हमने ये देखा कि वहां पे 2-3 हजार बंदा भी इकट्ठा कर सके, लिबर्टी चौक सारा खाली था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पार्टी थी, उसका हम जैसे लोगों ने को सपोर्ट किया हुआ है। नहीं, उस पर ज्यादा बात करते हैं, मैंने उस पर क्वेश्चन मैंने आपसे करना है। मैं अभी ये बात कर रहा हूँ, पहले आपने वो शाह जो ऐलान वाली उनका जिक्र किया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उनका तो एक इंडिविजुअल केस है, या और भी खवातीन है जो लोगों को इन्होंने अबडक्ट किया हुआ है, सारे मामला हैं इस मुल्क में। तो इस मुल्क का आइन ही महफूज नहीं है, चौक चौराहे पे तो उसका जो है तार हो रही है इज्जत। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ देखिए, उन्होंने कहा कि मतलब कि गैर मुइने मुद्दत तक। देखिए मैं एक सॉरी आपसे बात थोड़ी अभी काट में करना चाहता हूँ। आप देखेंगे एक हमारा प्राइम मिनिस्टर जो कुछ सालों पहले उसने ऑर्डर किया कि इंडिया के जहाज गिरा दो, और इंडिया के जहाज गिरे, पूरी कौम ने फख्र किया, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता था, और वो उस टाइम वो हीरो था। उसी प्राइम मिनिस्टर को उतारने के बाद अब आप गद्दारी के सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप बैनर लगा रहे हैं कि वो गद्दार है। तो आप क्या कर रहे हैं? इंडियन तो नहीं है ना, पाकिस्तानी है ना, जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, इवन ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तानी है। जो आपने जैसे बात स्टार्ट की थी कि जो कमेंट्स हुए ट्विटर पे, मुझे शर्म आई वो कमेंट्स पढ़ के। मैं ये सोच रहा था कि हमारा दुश्मन जो है वो कितना खुश हो रहा होगा ये पढ़ के। हमने अपनी एक गंदी पार्टी ने, नून लीग ने, हमारी अवाम को और अफवाज को सामने खड़ा कर दिया है। हम एक ही हैं, फौज भी हमारी है और सारा कुछ भी हमारा है। हम कुछ चीजों हैं जिस पे बात करने पे भी पाबंदी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो गद्दारी और ये जो चीजें ना, इस पर बात करने पे भी पाबंदी होनी चाहिए। सबकी फौज है, सबकी पार्टी है, और जो कुछ नौजवान अगर कुछ लोगों के अंदर जज्बात है तो आपका काम है उनको मिलाएं, उन्हें बिठाएं, उनको करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखें। आप देखें उन्होंने तो जो सुलह हुदैबिया था वो किसके साथ किया? वो तो उन्होंने यहूदियों के साथ किया, जो कुरान में भी है उनके बारे में कि वो हमारे सके नहीं हो सकते। तो ये तो हमारी पाकिस्तानी है ना, हमारे बच्चे, हमारी नौजवान है, हम कर क्या रहे हैं? हम उन्हें दीवार के साथ क्यों लगा रहे हैं? ये नून लीग के साथ मैं हाथ जोड़ के उसके साथ अपील करता हूँ कि आप अपनी सियासत करें, जो मर्जी कुछ करें, आप जातियात की करते हैं, आप मजहब की करते हैं, आप वो करते रहें, लेकिन हमारे जो पाक फौज, जो हमारे शोधा है, उनके खून को कभी इस्तेमाल ना करें। तो मेरा जो क्वेश्चन आपसे जो मैं आपसे पहले पूछना चाह रहा था, क्या सुप्रीम कोर्ट आज के दिन से इररिलेवेंट हो गई है, और हम आइन का क्या करें? हमें कोई बता देगा क्या उसको रफ बुक बच्चे इस्तेमाल करें, या क्या ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करें? क्योंकि यहाँ पे आपको पता गैस आती नहीं है, लकड़ी बहुत महंगी है, तो इतनी जो छपी हुई है लाखों की तादाद में कापियां, क्योंकि उनका तो आज अमली तौर पर कोई वजूद नहीं है। दो मुल्कों में, दो मुल्क कह रहा हूँ, दो सूबों में जो हुकूमत चल रही है वो किस कानून, किस आइन की शिक के मुताबिक चल रही है, ये आप पहले मुझे वाज़ेह कर दें। और दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे जो उसकी आइन की कस्टोडियन है, उनका क्या किरदार रहेगा? वो वही उसकी हिफाजत नहीं कर सकती आइन की, तो उसकी अमली तौर पे क्या हैसियत रहेगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद ये आइन जो है ना तकरीरों के लिए रह गया। जब आप जस्टिस बंदयाल की तकरीर सुने तो वो आइन की बातें करते हुए आपको नजर आएंगे, वो आपको कोई कुरानी आयत सुनाते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पे मुल्क जर रहा है, मुल्क के अंदर आग लगी हुई है, और वो उन्हीं के एक फैसले से जर रहा है। जब इमरान खान ने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी, चाहे सही की या गलत की, तो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के नून लीग आती है, 5 साल के लिए स्टेबिलिटी होती है, वो हुकूमत करते हैं, ताकि मुल्क ऊपर जाता या कम से कम नीचे तो ना जाता। आज क्या हालात है? आज से 1 साल पहले आप देख लें, कोई एक आप इंडिकेटर बता दें, कोई एक आप, महंगाई के नाम पे आए थे ना ये लोग, महंगाई का आप बता दें, कोई आप एक चीज बता दें जिसकी कीमत नीचे गई हो, कोई एक चीज। हजारों चीजें है ना, सब्जियां है, फल है, पेट्रोल है, उसके अलावा आप ग्रोसरी स्टोर में चले जाए तो पता नहीं कितने उनके जो है वो एसकेयूज होंगे, कोई एक चीज जो है जिसकी कीमत नीचे गई हो, लेकिन वो बंदयाल साहब सो रहे हैं। शायद उसकी रीजन ये है कि उनकी तो तनख्वाह आ रही है, उन्हें तो कोई डर नहीं है, उन्हें उनके बीवी बच्चों को तो कोई डर नहीं है। आप देखेंगे पीटीआई के वर्कर्स और लीडर तो उठाए गए, उसमें आपको पता है एक बंदा पहले दिन ही रिहा हो गया। वो कौन था? वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दामाद था, वो तो रिहा हो गया। जो बाकी आम लोग थे और इवन पैसे वाले लोग थे वो तो जेलों में है, वो डेथ सेल में है। तो नहीं, जो आप जो बात कर रहे हैं डेथ सेल का सारा मामला, 9 मई और आज 29, 20 दिन हो गए हैं, अभी भी ये इस चीज को क्या नाम है 9/11 पाकिस्तान का कह रहे हैं, इसको सारा कुछ कह रहे हैं, और टीवी पर रोजाना 2-2, 4-4 लोग लाकर बैठा देते हैं और छोड़ के जा रहे हैं। रिपरकशन ये कब रुकेगा सिलसिला? ये क्या है, मजाक? देखिए मैं आप एक सिंपल आपको बात बताऊं, जब किसी के घर में किसी के बच्चे या बच्चे के साथ कोई खुदा ना खासा कोई गलती हो जाती है तो वो उसमें पर्दा डालते हैं ताकि भाई बात ना निकले और हमारी बदनामी ना हो। यहाँ पे अगर किसी ने भी, कोई पार्टी का था या कोई जो भी था तो कोई पाकिस्तानी ना जिसने किया, नून लीग के अंदर से वो
پی ٹی آئی کا موقف سنے وہ کہتے ہیں نون لیگ کے کوئی بندے تھے, انہوں نے سرکاری کوئی بندے استعمال کر کے جلاؤ گراؤ کیا. نون لیگ سے سنے تو وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے کیا. لیکن جو بھی تھا دونوں سائڈ سے کوئی بھی تھا وہ پاکستانی تھا نا. ہم کر کہہ رہے ہیں, ہم اس بات کو اچھال کے ہم اپنے ملک کی بدنامی کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کے اندر ڈیوائڈ کریٹ کر رہے ہیں. جو آپ نے ٹویٹر کی بات کی, یہ دیکھیں لائکس کم ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کی, اس پہ لائکس زیادہ ہونے چاہیے تھے, کمنٹس کم ہونے چاہیے تھے, کیونکہ وہ سب کیا ہے, وہ پی ٹی آئی کا بھی ہے, وہ پی ایم ایل این کا بھی ہے, وہ پارٹی کا بھی ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے, بدقسمتی سے کیا ہو رہا ہے, آپ نے کمنٹس دیکھے, وہاں پہ کمنٹس دیکھے تو یہ نہیں, آپ شرم سے ڈوب مرتے ہیں جو بھی کمنٹس دیکھتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ بس کریں, ہمارے ہی لوگ ہیں, ہمیں ایک دوسرے کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. یہ ملک مشکل میں ہے. گلے کیسے لگے گا؟ آپ دیکھیں نا, جو آگے سے جو سامنے سین نظر آ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ, آپ دیکھیں دو بچھڑے اے ٹی ایمز بڑے نا خوشگوار ماحول میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. آج یہ بڑے سگے بن گئے ہیں, پہلے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے تھے, ایک ہی پارٹی میں تھے. علیم خان اور میں ان کی جہانگیر ترین کی بات کروں, اور جہاز ان کے حرکت میں آنے والے ہیں, اور سارے وہ جو جہاں دائیں بائیں سے چھوڑ چھاڑ کے نئی پارٹی میں اور دوسری پارٹیوں میں ڈال کے, ان جو سین سامنے نظر آ رہے ہیں اس کو تنہا وہاں کر دیا, نیٹ کاٹ دیا, کوئی بندہ نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی کیس ایسے ایسے جو ہے نا زبردست بنا رہے ہیں کہ ایک بندے کا لیور بھی ٹھیک ہے, کڈنیز بھی ٹھیک ہے, لنگس بھی ٹھیک ہے, لیکن کوکین کا جناب وہ بوریاں کی بوریاں کھا جاتا ہے. ایسے 17 دن بعد یورین کی ٹاکسیکولوجی رپورٹ آتی ہے اور ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے. ابھی وہ اس کے اندر ہیئر پھیر کرنا ہے صحیح طرح, پھر ہم لے کے آئیں گے. یہ مذاق کر رہے ہیں قوم کے ساتھ, کیونکہ دنیا میں مذاق ہو رہا ہے. وہ کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو تو کم از کم مشورہ کر لیں 4-5-6 سے, کہ یہ تو ایک میڈیکل آفیسر آپ کو بتا دے گا. ایون کہ آپ کو, مجھے پتا ہے کہ 70 سال کا شخص ہے, اس کا بلڈ پریشر ایسی قسم کا ہے, اتنا تو میرا اچھا نہیں ہے. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ ترین وغیرہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں شاید کہ پیسے کے زور پہ آپ پاکستان کی عوام کو خرید سکتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں ہے کہ پہلے بھی نہ آپ پاکستان کی عوام کو پیسے سے پہلے خرید سکتے تھے نہ آپ خرید سکتے ہیں. فرق یہ تھا کہ پہلے آپ لوگوں کو بے وقوف بنا لیتے تھے کیونکہ میڈیا ایکسس لمیٹڈ تھی. اب جب سے سوشل میڈیا ہے, ٹویٹر, فیس بک, واٹس ایپ, ٹک ٹاک, آپ گاؤں کے بچے کی نوجوان کی بات سنیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس بیچارے کو تو تعلیم نہیں ملی, لیکن پھر بھی یہ اتنی گہری بات کر رہا ہے. آپ بلوچستان کے نوجوان کی بات سنیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے پی ایچ ڈی سے بھی زیادہ گہری بات کر رہے ہیں. ان کو دیکھیں, یہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, لوگوں کی منت سماجت کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. وہ لوگ آگے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم کیسے شامل ہو جائیں, آپ کو تو ایک بھی ووٹ نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ کیوں شامل ہوں. یہ آگے سے کہتے ہیں, یہ پھر آرمی کو بدنام کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں آپ جیت جائیں گے. ایسے ہی انہوں نے لوگوں کو پہلے بے وقوف بنایا. یہ آرمی کو بھی بدنام کرتے ہیں, اور انہوں نے 20 لوٹے جو پی ٹی آئی سے توڑے تھے انہیں بھی بے وقوف بنایا. اور اس کے بعد ان کا کیا حال ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا. تب تو حکومت ان کی تھی, اب تو جب بھی الیکشن ہو. نہیں اچھا, یہ تو جہانگیر ترین تو پھر کس کھیت کی مولی ہیں. جو آپ پہلے جلسہ کا ذکر کر رہے تھے, لبرٹی میں کل بڑا مشہور و معروف جلسہ ہوا. میں تو شرمندگی مجھے ہو رہی تھی, حالانکہ میں تو ان کے جو آئیڈیالوجی اس کا سپورٹ نہیں کرتا. کیا یہ سارے اس پورے ملک میں اس پولیٹیکل رجیم کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ لاہور لبرٹی چوک میں یوم تکبیر کے معاملے میں, اچھا یہ جو ایٹمی دھماکوں کا جو کریڈٹ ہے, کرنے کا کریڈٹ, وہ تو نواز شریف سے کوئی نہیں چھین سکتا, وہ تو انہی کا ہے. تو ان کی صاحبزادی کا یوم تکبیر کے دن پہ بندے 500. دیکھیں یہ بدقسمتی ہے نا, یہ ان کو سوچنے, نون لیگ کے لیے سوچنے کا مقام ہے. دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے کہ آپ عوام کی طاقت پہ, عوام کے کندھوں پہ چڑھ کے اقتدار میں آئے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی طاقتور کے جو ہے وہ گود میں بیٹھ کے آپ آئے, جیسے اس کا باپ ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کے آیا تھا. بدقسمتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہی 70s ہے, آج بھی کسی ضیاء الحق کی گودی سے ملے گی اور یہ بیٹھ کے اوپر آ جائیں گے. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کے سر سے زمین نکل چکی ہوئی ہے. لاہور شہر جہاں پہ 30 کے قریب ایم پی ایز ہوں گے, جہاں پہ کوئی 12-15 ایم این ایز ہوں گے, وہ اگر ہر بندہ 200 بندہ بھی لے آئے تو تب بھی لبرٹی چوک شاید یہ بھر لیتے. لیکن اس شہر میں جو ان کا گڑھ تھا, جہاں پہ آج تک انہوں نے بھٹو جہاں پہ جیتا کرتا تھا, انہوں نے بھٹو کی سیاست ختم کر دی. وہاں پہ یہ جلسہ کیا, اتنا شرمناک جلسہ ہے ان کا. تو یہ کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیں وہی میں جیسے آپ سے بات کر رہا تھا نا, اگر پی ٹی وی ہوتا, خالی جیو ہوتا, سما ہوتا, تو یہ کیمرہ مار کے فرنٹ کیمرہ اور کہہ دیتے لوگوں کو کہ جی جناب ہم نے بڑا عظیم و شان جلسہ کیا, لاکھوں لوگ تھے. لیکن مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ایسے مشورے کون دیتا ہے. لبرٹی چوک جس کے ارد گرد ہائی رائز بلڈنگز ہیں, ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہاں سے فلیٹ سے کوئی بھی بندہ بیٹھ کے ان کی ویڈیو بنا لے گا اور یہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. کسی اپنے گھر کے لان میں کر لیتے نا تو کہتے تھے لاکھوں لوگ ہیں تو لوگ یقین کر لیتے. اب پھر وہی ہوا کہ ابھی جلسہ ان کا ختم نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز اپلوڈ ہو گئی. ارد گرد جو بلڈنگز میں لوگ تھے انہوں نے ویڈیوز بنا لی اور یہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے. لیکن ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اب
یہ وہ وقت گزر چکا ہوا ہے کہ انہیں کسی ضیاء الحق کی گود ملے گی. وقت گزر گیا, ضیاء الحق کی بار بار بات کر رہے ہیں, تو جو لوگ پی ٹی آئی کے اندر ابھی تک موجود ہیں 40-45 لوگ چھوڑ کے گئے ہیں, 50 ہوں گے, تو جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں ان کا کوئی ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ درانی صاحب کا کل دیکھیں, انہوں نے ویڈیو چلانے کی کوشش کی ہے, پتہ نہیں کہاں بنی ہے, فیک ہے کیا ہے, انہوں نے کہا ہر گھنٹے بعد لے آؤ. میں نہیں اس چیزوں سے ڈرتا, کہ یہ وقت گزر گئے, یعنی کہ سارا اسکرپٹ پٹ چکا ہے, تو ان کا کوئی ذکر نہیں کر رہا. 40-45 وہ اس میں تو زیادہ تر وہ بیشتر وہ لوگ ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملا, ناراضگیاں وہ بھی اظہار کر رہے ہیں, یا اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں کہ بعد میں جب حالات ٹھیک ہوں گے واپس آئیں گے یا جو بھی کریں گے. تو جو ڈٹے ہوئے ہیں, جو ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں, ان کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے, اور ساتھ جو پارٹی ابھی تک جو کھڑی ہے وہ اس کا کوئی حیثیت نہیں. دیکھیں آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے, میں اس کو سیکنڈ کروں گا. میں مسلم لیگ نون کے لیڈر جاوید ہاشمی کا جو ہے وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت گرائی گئی, ضیاء الحق آیا, تو 40 ممبر تھے ان کے سی سی کے, ان میں سے صرف 2 لوگ بچے, باقی سب ضیاء الحق کے ساتھ شامل ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ جب مشرف نے نواز شریف کی گورنمنٹ ٹاپل کی تو خواجہ آصف جو تھا وہ پاکستان چھوڑ کے دوڑ گیا اور اس نے دبئی میں نوکری کر لی. شاہد خاقان عباسی جو تھا اس نے سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر دیا. اس نے کہا سعد رفیق کو میں منتیں کر کر کے, وہ پارٹی چھوڑنا چاہتا تھا, منتیں کر کر کے میں نے کو شامل کیا. اس نے کہا کوئی بندہ جو ہے وہ نکلنے کے نام نہیں لیتا تھا, اور پوری پارٹی دوڑ گئی تھی. اور انہوں نے کہا پرویز رشید جو ایک جیل میں تھا, جو تھوڑی دیر کے لیے ڈٹا رہا, اس کو بھی جب جیسے وہ جیل سے باہر آیا تھا وہ لندن 8 سال کے لیے لندن بھاگ گیا. تو ایک سے جاوید ہاشمی جو تھا اس نے کہا کہ میں نے مارے کھائیں. تو پرابلم یہ ہے کہ اب یہ تو پی ٹی آئی کی اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو وہ تو بڑی زبردست ہے صوفہ. بہت سارے ان کے جو نظریاتی لوگ تھے وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں, جیسا علی محمد خان کی مثال لے لیں, شہریار آفریدی کی مثال لے لیں آپ, اس کے بعد عالیہ حمزہ کی, اور ایسے کافی سارے لیڈرز ہیں. لیکن وہ والی بات ہے نا, مراد سعید ہے, ایسا تو مجھے بھی آج کہہ رہے تھے میں ملنے جا رہا ہوں. مراد سعید کا چلو آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے نا کہ مراد سعید ابھی تک پوش ہے, پولیس انہیں پکڑ نہیں سکی. میں تو ان کی مثال دے رہا ہوں نا جنہوں نے ساری صحبتیں برداشت کر لی. وہ کچھ لوگوں نے سرپرائز دیا ہے. فار ایگزامپل عامر ڈوگر ہے ملتان سے, اور مار کر دیا جی, وہ ان کے بزنس تباہ, سارا کچھ تباہ, پھر بھی ابھی تک کھڑے ہیں. حالانکہ سیف اللہ نیازی مجھے تھا کہ ہی واز دی لاسٹ پرسن, وہ کزن عمران خان کے پہلے دن پی ٹی آئی جو 5 لوگ پہلے دن تھے اس میں سے وہ تھے. تو یہ دیکھیں وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی تو ادھر تھے. جب وہ وقت قیام آیا تو وہ سجدے میں گر گئے. تو اسی طرح راجن پور میں, وہ میں آج نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ راجن پور میں جو وہاں پہ دریشک فیملی ہے, ان کا گھر گرایا جا رہا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن سے امید ہی نہیں تھی کہ یہ لوگ کھڑے رہیں گے. یہ لوگ بھی ریزسٹنس شو کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں میڈیا کنٹرول کیا ہوا ہے, تو کیا میڈیا کنٹرول کرنے سے سوشل میڈیا پہ باتیں نہیں آتی؟ وہی نون لیگ کے پرانے ٹیکٹکس ہیں, وہی فوج کو بدنام کرنا ہے, انہوں نے فوج کو عوام سے لڑانا ہے. پہلے آپ دیکھیں گے فوج کو انہوں نے, ذوالفقار علی بھٹو ایک پاپولر لیڈر تھا, عوام اس کے ساتھ تھی, انہوں نے اپنے استعمال کرنے کے لیے ایک پوری میجورٹی کو فوج کے خلاف کر دیا, اور 40 سال تک ان لوگوں کے اندر فوج کے لیے نفرت رہی. اب ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی پاپولیرٹی جو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو سے بھی زیادہ ہے, آپ پھر دوبارہ وہی سیم کھیل کھیل. چلے اللہ ان کو ہدایت دے, ہم یہی ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اب جو میں نے کوسچن آپ سے کرنا ہے بڑا ہی سینسیٹیو کوسچن ہے, اس کوسچن کرتے ہوئے مجھے الفاظ بھی نہیں مل رہے, لیکن ہمارا جو پوری دنیا میں جو منفرد مقام ہے جس پہ ہمیں فخر ہے, جو ہمیں حاصل ہے, وہ ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم انٹیکٹ ہے اور بڑا اسٹرانگ ہے. اس کی بھی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں کو ہم سانجھا سمجھتے ہیں. آپ کی ماں کے لیے میری جتنی رسپیکٹ ہے اور میری ماں کے لیے آپ کے دل میں جو رسپیکٹ ہے, مجھے اس کو گیج نہیں, مجھے لگتا ہے سیم ہوگی. اسی طرح بہنیں اور سارے ہمارے گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں, اور ہم پبلک پلیس پہ ان کو پہلے آگے پرائورٹی دیتے ہیں. کہیں بھی ہمیں آپس میں انٹریکشن ہو جائے تو ہم کا رسپیکٹ لوہے کھاتے رکھا جاتا ہے. تو آج ہمارے ملک میں یہ جو سارا 9 مئی کا بہانہ بنا کے خواتین اور بچوں کے پر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے, جس کی وہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی, پوری دنیا میں مذاق, اور اس کی مذاق ہے ایک سنسنی اور ایک جرجری سی جسم میں دوڑ جاتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پہ کوئی روشنی ڈالیں, اس کا کیا اینڈ پوائنٹ ہوگا؟ اس پہ کوئی ان کو شرم دلائے گا؟ کوئی سوچ کا کوئی ہے ایسا اس کا مقام جو ان کو اس چیز کی طرف دھیان دلائے؟ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. آپ یہ صرف ہمارا فیملی سسٹم نہیں ہے, آپ دیکھیں کہ دنیا میں ورلڈ وائڈ جنگیں بھی ہوتی ہیں نا, تو خواتین کا احترام کیا جاتا ہے, ان پہ جو ہے وہ مظالم نہیں کیے جاتے. ہمارا ملک کیوں پیچھے ہے؟ ہمارا ملک اس لیے پیچھے ہے کہ جو 50% آبادی ہوتی ہے دنیا کی خواتین, وہ لوگ ان سے کام لیتے ہیں. وہ آپ دیکھیں گے, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا IMF کی جو پرانی وہ ہیڈ تھی وہ لیڈی تھی. ورلڈ بینک میں پتہ نہیں کتنے پریزیڈنٹ آئے جو کہ خواتین تھیں. سائنٹسٹ کتنے آئے, میڈم کیوری کا نام سائنس میں بڑا لیا جاتا ہے, آپ دیکھیں گے کیمسٹری میں وہ لیڈی تھی. ہمارے ملک میں کیوں نہیں ایسے نام؟ وہ اس لیے کہ ہمارے ورک پلیس ایسے بنائے گئے تھے کہ جہاں پہ خواتین سوائے چند جگہوں کے ٹیچرز یا ڈاکٹرز کام ہی نہیں کر سکتی تھیں, ہراسمنٹ ہوتی تھی.
اور جب ہمارا دیکھیں کل آپ نے دیکھا ہوگا ٹرکی میں جو ہے وہ اردگان جو ہے پریزیڈنٹ دوبارہ الیکٹ ہوئے، وہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگ باہر نکلے، لیکن جتنے مرد ہیں اتنی ہی خواتین تھیں. تو یہ آپ ترکی کے ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوتے ہیں، آپ شاپس پہ جاتے ہیں، میجورٹی شاپس میں آپ کو جو ہے وہ خواتین نظر آتی ہیں جو کہ آپ کو پیزا سرو کر رہی ہوتی ہیں اور باقی ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہیں. کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ سر اٹھا کے دیکھ لے. ہمارا ملک بڑا پیچھے تھا. اب اللہ اللہ کر کے ہماری خواتین کے اندر شعور تو پہلے بھی تھا، لیکن اب انہیں موقع ملنے شروع ہوئے تھے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں. ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے، ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے ملک کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کرنے کا، بلکہ خواتین کے بغیر ملک ترقی ہی نہیں کر سکتا. آپ ہماری ہسٹری کی بھی مثال لے لیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ کا مقام دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت کمپلیٹ نہیں ہے ان دو خواتین کے بغیر. پھر آپ دیکھیں گے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر تو حدیث کا مجموعہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا. 1/3 کہتے ہیں کہ جتنے بھی خواتین کے بیشتر زیادہ معاملات ہیں وہ تو ان کے ساتھ مروی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت عائشہ نے جو ہے مسلمانوں کی رہنمائی کی، انہوں نے ان کو تعلیمات دی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انہیں بتائی سکھائی. اس کے بعد آپ جنگیں دیکھ لینا، ہمارے جتنی بھی جنگیں ہوئی تو خواتین کا بڑا زبردست رول رہتا تھا. ہمارے ہسٹری میں بڑی مشہور جو ہے کیئر گیور جی تو وہ تھا. لیکن اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو ہمارا سسٹم، یہ تو مجھے سازش لگ رہی ہے نا. یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں شاید باہری قوتوں سے مل کے نون لیگ وہ تو دیکھیں کہ مریم نواز کو یہ ملکہ بنانا چاہتے ہیں، اس کو آگے کرتے ہیں، اس کو یہ لانا چاہتے ہیں، بے نظیر پہ کرٹیسزم کرتے ہیں. میں نے تو یہ سنا کہ اس سارے کے پیچھے ہیں بھی مریم ہی. جی پتہ نہیں، اللہ پہ تو جانتا ہے، کسی پہ ہم بہتان تو نہیں لگا سکتے. لیکن دیکھیں نون لیگ جو بے نظیر کے پہ پرسنل اٹیک کرتی تھی اور وہ سیاست میں انہوں نے سیاست نہیں کرنے دی گئی. اب مریم نواز آئی ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے دیر آئے درست ہے تو بڑی اچھی بات ہے، یہ آگے لیڈ کر رہی ہیں پارٹی کو. لیکن باقی لوگ، خواتین کا بھی تو رائٹ ہے نا. آپ ان پہ تشدد کر رہے ہیں، آپ کس طریقے سے انہیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں. آپ نے گرفتار کرنا تھا. وہ دیکھیں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک بندہ باہر سے بیٹھ کے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مرد بنو، مردوں سے مقابلہ کرو، خواتین پہ کیوں آ رہے ہو، بچوں پہ کیوں آ رہے ہو. ارے کیسی باتیں ہمارے پہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہ اس چیز پہ سوچنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں نقصان کسی کا نہیں ہوگا، نقصان سب کا ہوگا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا، دیکھیں یہ پاکستان وہ درخت ہے جس کے اوپر سب بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کی شاخ کاٹیں گے تو کوئی ایک پارٹی نہیں گرے گی، سب گریں گے، سارے اسٹیک ہولڈرز گریں گے. تو پاکستان کا سوچیں، خواتین کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. آپ نے زبردستی، آپ کو پتہ ہے وہ جلاؤ گراؤں میں شامل بھی نہیں تھی، آپ نے زبردستی انہیں بند کیا ہوا ہے. صرف آپ ان کو لیسن دینا چاہتے ہیں کہ آئندہ کے بعد وہ یہ جرت نہ کریں کہ وہ باہر نکلیں. آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک بدل چکا ہوا ہے. آپ لوگوں کے اندر خوف تو پھیلا سکتے ہیں، لیکن یہ خوف کے بت بھی آپ توڑ رہے ہیں. جب آپ دیکھیں ایک دفعہ وہ مجھے بندے نے ایک بڑی زبردست بات بتائی، وہ جیل سے ہو کے آیا تھا. اس نے کہا جیل میں جانے کے لیے نا ایک دفعہ جو ہے نا پہلی دفعہ ڈر لگتا ہے. جب آپ ایک دفعہ جیل سے ہو آتے ہیں پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس نے کہا اسی لیے جو بڑے بڑے کرمنلز ہوتے ہیں، آپ وہ جیل میں پکڑے جاتے ہیں، جتنا مرضی ان پر تشدد کر لیں وہ کچھ بھی نہیں بولتے، کیونکہ وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں. تو آپ یہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو اس چیز کا عادی نہ کریں. آپ کی مہربانی، آپ اس ملک کو چلنے دیں. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. آپ اگر اس کی شاخ کاٹ دیں گے تو یہ درخت صرف پی ٹی آئی کو نہیں گرائے گا، یہ آپ کو بھی گرا دے گا. جی دیکھیں، آپ کی باتیں سن کے میں بھی ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. اس ملک کی جو کرتا درتا اور جو ایوانوں میں بیٹھے جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اس ملک پہ پلیز رحم فرمائیں. اور ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنے آراء سے آگاہ کیجیے. اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو. اللہ نے کے بعد